बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है, जिसकी शफ़क़त और इनायात अबदी हैं। ज़ीशान हाशमी अपने सुनने और देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल फ़िक्र फ़रदा में खुश आमदीद कहता है, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आज के मौजू पर बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, हमारा आज का मौजू जादू और उसकी हकीकत है। जादू, जिसे अरबी ज़ुबान में सहर और अंग्रेज़ी में मैजिक कहते हैं। लुग़त में सहर के मानी अम्र मख्फ़ी यानी पोशीदा और छुपी हुई चीज़ के हैं। इल्मी इस्तिलाह में जादू या सहर ऐसे अजीब व गरीब उमूर का नाम है जिनके वजूद पजीर होने के असबाब नज़रों से ओझल हों और बाद उन नज़र में महसूस न होते हों। कदीम कौमों की आम गुमराहियों में से एक गुमराही ये भी रही है कि वो जादू पर मजहबी हैसियत से एतक़ाद रखते और उसको अपनी मजहबी ज़िंदगी में असरानंदाज यकीन करते थे, और इसी एतक़ाद के पेश नज़र वो इसको सीखते और सिखाते भी थे, और इसमें तरह तरह की ऐजादात और इख्तराआत करते रहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बैसत का ज़माना मिस्री तमद्दुन की जो तारीख़ पेश करता है, उसमें ये बात बहुत नुमायाँ नज़र आती है कि मिस्री उलूम व फ़नून में जादू और सहर को एक मुस्तक़िल इल्म और फ़न की हैसियत हासिल थी, और इसी बिना पर जादूगरों और साहिरीन का रुतबा व मुकाम मिस्रियों में बहुत बड़ा और अहम समझा जाता था। हत्ता कि उनको शाही दरबार में भी बड़ा असर व रसूख हासिल था, और जंग व सुलह, पैदाइश व वफ़ात की ज़ायचा कशी और अहम सरकारी और रियासती मामलात में भी इन्हीं की जानिब रुजू किया जाता था, और इनके साहिराना नताइज को बड़ी वक़्त दी जाती थी। हत्ता के मजहबी मामलात में भी इनको अहम जगह दी जाती थी। हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते या वो फ़िज़िकल ज़ाहिर नहीं होती। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो सिरे से मौजूद ही नहीं हैं। हम में से कुछ लोग अक्ल की बुनियाद पर जादू को रद्द कर देते हैं क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। कुरान मजीद के बयान के मुताबिक जादू बरहक है, लिहाजा हम किसी भी बुनियाद पर इसे रद्द नहीं कर सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इंसानों की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों हारूत और मारूत को जादू का इल्म देकर उनमें भेजा था। वो लोग बड़े शौक़ से उन फरिश्तों के पास आते और जादू सीखने की फरमाइश करते, जबकि वो दोनों फरिश्ते उन्हें वाज़ेह तौर पर बता दिया करते थे कि हम अल्लाह की तरफ से तुम पर आजमाइश बनकर आए हैं। इस इल्म को सीख कर तुम सिवाय नुकसान उठाने के और कुछ हासिल न कर सकोगे, मगर इसके बावजूद भी वो लोग जादू सीखते और लोगों को नुकसान पहुंचाकर तस्कीन हासिल किया करते। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में इस मुकाम को इन अल्फाज में बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहले किताब में से एक ग्रोह ने किताबुल्लाह को इस तरह पसे पुष्ट डाला गोया कि वो कुछ जानते ही नहीं, और लगे उन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादू की तालीम दिया करते थे। वो पीछे पड़े उस चीज़ के जो बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को उसकी तालीम देते थे तो पहले साफ़ तौर पर बता दिया करते थे कि हम तो महज एक आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में मुब्तला न हो। मगर फिर भी वो लोग जादू सीखते, ऐसा जादू जिससे शोहर
اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی، ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ قرآن مجید میں ہاروت و ماروت کے علاوہ ساحرین فرعون کا بھی تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف میں آتا ہے، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہوگا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور صرف یہی نہیں بلکہ تم مقربین بارگاہ شاہی بھی بنو گے۔ آگے چل کر کہا گیا، جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا، پہلے تم پھینکو۔ پھر جب جادوگروں نے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو لوگوں کی نگاہوں کو جادو سے مار دیا اور اپنے جادو سے ان میں دہشت پھیلا دی، اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دو۔ جو ہی موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا کہ اچانک کیا ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کی جادوگری کو عصا سے بنا سانپ نگل گیا۔ پس حق قائم ہو گیا اور جادوگروں کی جادوگری باطل ہو کر رہ گئی۔ پس اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے۔ مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں کہ جو ہی ساحرین فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حقیقت حال کو جان گئے کہ ہم نے تو جادو کیا تھا، مگر جو موسیٰ نے کیا ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہے۔ لہٰذا وہ سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، پس سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب تک کی بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جادو ایک سچائی ہے، یہ ایک علم ہے مگر منفی علم ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں جمہور علماء اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ سحر یا جادو واقعی ایک حقیقت ہے اور یہ مضر اثرات رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت کاملہ کے پیش نظر اس میں مضر اثرات رکھ دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جادو قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر از خود مؤثر ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دیگر حقائق کی طرح جادو بھی ایک حقیقت ہے۔ ابو عبداللہ قرطبی کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک سحر ایک حقیقت ہے، یہ محض فریب اور ڈھونگ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جادو ایک بے حقیقت شے ہے۔ عسقلانی کے نزدیک سحر ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ فقہاء اسلام نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جادو کے متعلق وضاحت کی ہے کہ وہ اعمال جن میں شیاطین، ارواح خبیثہ اور غیر اللہ سے استعانت کی جائے اور انہیں حاجت روا مان کر منتروں اور عجیب غریب حرکات سے انہیں اپنا متی بنا کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کا کام لیا جائے، وہ جادو ہے، اور یہ عمل سراسر شرک کے مترادف ہے اور اسے کرنے والا کافر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مہلک باتوں سے بچو، یعنی شرک اور جادو سے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ محترم سامعین، جادو کی حقیقت اور سچائی کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم اپنی بحث کو اپنی روزمرہ زندگی اور اس کے معاملات کی طرف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہالت، حسد اور کینہ کی وجہ سے یہ کافرانہ عمل ہمارے معاشرے میں کس قدر سرایت کر گیا ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جادو ٹونے کے سلسلے میں
افراط و تفریق دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو عقلی اور سائنسی بنیاد پر جادو ٹونے اور تعویذ منتر کا سرے ہی سے انکار کرتا ہے، جبکہ ایک طبقہ ایسا ہے جو معمولی بات کو بھی جادو کی وجہ قرار دیتا ہے۔ یہ دونوں رویے درست نہیں ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جادو برحق ہے۔ عقلی بنیاد پر تو شاید اس کا انکار ممکن ہو سکے، مگر قرآن و سنت سے یہ ایک حقیقت ہے۔ مگر اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں اور اپنے منفی رویوں کے نتائج و اثرات کو جادو اور نظر بد سمجھ لینا نادانی اور بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہماری موجودہ حالت یہ ہے کہ اگر کاروبار میں ذرا سا نقصان یا گھاٹا ہو جائے تو اپنی حکمت عملی یا کاروباری پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے بجائے اسے جادو کے اثرات سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح گھروں میں ناچاکی کی صورت میں اپنے رویوں پر غور کرنے کے بجائے اپنے حاسدین کی جانب سے جادو ٹونے کا اثر سمجھ لیا جاتا ہے۔ امتحانات میں ناکامی، روزگار کے نہ ملنے اور شادی بیاہ کے وقت پر نہ ہونے پر اپنی کم محنت، کاہلی و سستی اور لاپرواہی کو پس پشت ڈال کر اس کا ذمہ دار بھی جادو کے عمل کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب اس کا توڑ کیا جائے اور اس سلسلے میں ڈھونگی عاملوں سے رابطے کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے دست بستہ درخواست کریں گے کہ زندگی کے کسی بھی موقع پر اگر آپ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں کے لیے صورتحال کو مخالف پائیں تو سب سے پہلے اپنی ذات کا جائزہ لیں۔ آپ جن اصولوں پر زندگی گزار رہے ہیں انہیں پرکھیں، اپنی حکمت عملی اور پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، غلط اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، عقل و شعور سے کام کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آدھے سے زیادہ مسائل اپنے آپ ہی حل ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ سحر یا جادو بہرحال موجود ہے اور یقیناً نقصان بھی پہنچاتا ہے، تو اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبادات، ذکر اذکار، صدقہ و خیرات سے آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر اتنا مضبوط کر لیں کہ منفی طاقتیں آپ پر غالب نہ آ سکیں۔ طہارت اور پاکیزگی، رزق حلال ایسی تمام منفی قوتوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ دنیاوی ضروریات کے پیش نظر دنیا سے ضرور تعلق رکھیں، مگر اللہ سے اپنے تعلق کو نہ توڑیں۔ رجوع اللہ ضروری ہے۔ اپنے دل اور روح کو کلام الہی سے منور رکھیں تو ہم ایسے منفی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کبھی جادو یا اس جیسے منفی عمل کا سہارا نہ لیں۔ یاد رکھیں، برائی سے برائی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ کلام الہی سے اسے بے اثر کرنے کی کوشش کریں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگ کر اپنے آپ کو اس مشکل سے باہر نکالیں۔ جادو کا توڑ جادو سے کروانے والے ہمیشہ اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔